अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं शाहज़ेब भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। कुछ दिनों से बहुत सा हमने देखा कि डक्की भाई जो हैं वो सोशल मीडिया की जीनत बने हुए थे, छाए हुए थे, लेकिन अचानक एक ऐसी खबर आती है जो कि सोशल मीडिया पे जो है वो सारा तख्ता पलट देती है कि रजब भट्ट जो है वो अब पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, उनको डिपोर्ट किया गया है। इसके साथ साथ नदीम नानीवाला जो कि एक फेमस टिकटॉकर है वो भी उनके साथ हैं। इस हवाले से जब आज अखाता अदालत इस्लामाबाद में रजब भट्ट की एंट्री होती है तो वहां पे कानून की धज्जियां उड़ती हुई दिखती हैं। वहां पे नजर आता है कि उनकी गाड़ी बगैर नंबर प्लेट अखाता अदालत के अंदर दाखिल हो जाती है, जबकि आप कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी बड़े अफसर हो या फिर आप कोई पॉलिटिशियन हो, आपकी गाड़ी अखाता अदालत में दाखिल होने की कभी इजाजत नहीं दी जाती। सिर्फ और सिर्फ जजों की गाड़ियां जो है वहां पे अंदर दाखिल होती हैं। लेकिन आखिर कौन सी ऐसी कुव्वत थी रजब भट्ट के पीछे कि उनकी गाड़ी अंदर दाखिल हो गई, इतना प्रोटोकॉल उनका देखने को मिला। इस हवाले से मेरे साथ इस वक्त तलाल इश्तियाक सीनियर सहाफ़ी हैं और रजब भट्ट के बहुत से जो क्राइम से रिलेटेड केसेस हैं वो रिपोर्ट करते रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तलाल साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। तलाल साहब, ये अचानक ये टिकटॉकर्स की दुनिया देख रहे हैं कितनी गर्म है और किस तरीके से आज अदालत में दाखिल हो जाती है रजब भट्ट की गाड़ी। आखिर ऐसी कौन सी कुव्वत है टिकटॉकर्स के पीछे? शाहजेब, जब ये गाड़ी लेकर ही थी मैंने विजुअल देखे नेशनल टीवी चैनल्स पे। वो उसमें लाहौर की इस्तकाम पाकिस्तान के जो सदर हैं, लाहौर के सदर हैं मलिक जमान मलिक नसीब जमान नसीब इस्तेहकाम पाकिस्तान के लाहौर के सदर हैं। सदर हैं, वो गाड़ी चला रहे थे। किसी सहाफ़ी ने वहाँ सवाल पूछा कि रजब भट्ट साहब आपकी गाड़ी अंदर कैसे आई, तो उन्होंने ऑन किया, मेरी गाड़ी आई है। रजब भट्ट ने तो वहाँ पे मजाक उड़ाया कि मैं तो लिफ्ट लेके आया हूँ। सारी दुनिया को पता है रजब जब पाकिस्तान लैंड की है और जमान नसीब ने उनको रिसीव किया है, और उसके साथ मेरे ख्याल से उसके बाद सुबह अदालत में भी वही लेकर रहे थे। दूसरी बात आपको ये बताऊं, सबसे पहले ये जो तस्वीर है ना, एक क्या नाम है उसका, निकलते हुए लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक गाड़ी की बगैर नंबर प्लेट की, ये एक सिस्टम को मुंह चढ़ाने वाली बात है। मतलब बिल्कुल आप है। मेरी बात सुने कि आईजी इस्लामाबाद की गाड़ी या ब्यूरोक्रेट्स की या कोई सीनियर सियासतदान की गाड़ी अंदर जाती है। रजब भट्ट एक टिकटॉकर है पाकिस्तान का, मैं देखें उसका राइट है फैमिली तलाल व्लॉगिंग साहब, ये करना। अभी सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से क्रैकडाउन किया गया है। ये जिनकी नंबर प्लेट्स नहीं थी उनके खिलाफ तो 5-5 हज़ार के चालान किए वो गए हैं। आपकी ये मेरे हेलमेट वाले बेचारे गरीब लोग मोटरसाइकिल चला रहे, हेलमेट नहीं है, उनके चालान किए गए, शाहजेब, वो इनका आप किसी ने मेरे नहीं जैसे किया। लोगों के लिए ये कानून है। बाकी जो कह लें कि पैसे वाला है या जो सियासतदान है, जो किसी किसी पार्टी की मतलब ओन करता है किसी पार्टी को, उसके लिए कोई कानून नहीं है। आज आपने उसकी मिसाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देख ली है। मतलब सीटीओ जो है, मतलब एसएसपी ट्रैफिक इस्लामाबाद हैं, उनकी आपने, मेरी मुलाकात तो नहीं उनसे कभी हुई, लेकिन मैंने उनको देखा जी, हम इतना स्ट्रिक्टली एक्शन करते हैं, अपने टिकटॉक पे आते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, सड़कों पे खड़े होकर लोगों के चलान करवा रहे होते हैं, गाड़ियां बंद करवा रहे होते हैं, काली शीशे वाली गाड़ियों को। उस टाइम इस्लामाबाद की पुलिस कहाँ थी? और सबसे बड़ी बात, आप मुझे ये बताएं, जिस इंसान पे 6 से 7 पर्चे हों यार, वो आपके निज़ाम को मुंह चढ़ा रहा है पिछले कई सालों से, कोई पूछने वाला नहीं है। वट एवर उस पर पर्चे सही हैं गलत हैं, ये तो फैसला कानून ने करना है, मैंने आपने नहीं करना। ना हम इसके जूरी हैं, ना हम जज हैं, ना हम कर सकते हैं। लेकिन जो हकीकत है कि ये टिकटॉकर पिछले कई सालों से, 2-3 सालों से इसकी शादी हुई, इसने कानून की धज्जियां बखेरी, वन डिश की खिलाफ वर्जी की, 2 बजे तक शादी चलाई। ये शादी के बाद इसकी एक असले के बगैर गन पकड़ी गई और उसके अलावा शेर पकड़ा गया उसी जगह, उसी थाना चौंग में, उसी एसएचओ नासिर मीर थे उस टाइम के, शख्सी जमानत ली, इसे छोड़ दिया गया। जब अच्छा, एक आम बंदा किसी गलत पर्चे में अंदर पकड़ा जाता है, कभी पुलिस जो है वो उसकी शख्सी जमानत नहीं खुद से देती, आप कोई देख ना लें, कोई, आईजी लेकिन पंजाब का इसकी कैसे हुक्म है देगी? कि उन्होंने कहा था जब ये गाड़ियां बंद हुई हैं, क्रैकडाउन हुआ है, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस आया है, तो उन्होंने बोला है कि क्या नाम है, नई एसएचओ शख्सी जमानत लेगा किसी सूरत में भी। मतलब नहीं ली गई, लोगों को मतलब फोन उठाना एसएचओ छोड़ गए थे। तो ये रजब भट्ट मतलब के पीछे पाकिस्तान में कानून सिर्फ गरीब बंदे के लिए रह गया है। देखें, ये तस्वीरें और ये चीज़ें ये बोलते, और उनकी चेहरों की मुस्कुराहट है, ये कुछ और जाहिर करती है। मेरे ख्याल से मैं इधर एक मशवरा दूंगा अलीम खान साहब को,
اور ایون کہ ملک زمان نصیب کو بھی بہت اچھے انسان ہیں، مطلب ملنسار ہیں، اندرون کے رہنے والے ہیں. میں انہیں ایک مشورہ دوں گا، دوستیاں ضرور نبھائیں، پر پاکستان کی 26 کروڑ کی عوام کو اور جو ہمارے بچے ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، ان کو کھلنا ایک جیسی فلم کا ایک مناظر پیش نہ کرے کہ آپ جو مرضی کر لیں، آپ قانون سے بالاتر ہیں. یہ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس کے لیے وزیر اعظم پاکستان کو بھی، پنجاب گورنمنٹ کو بھی، اس کے لیے اداروں کو بھی سوچنا پڑے گا. دیکھیں ڈکی کا ایشو ہوا نا، ساری آواز آئی ڈکی کے ساتھ بولے، لیکن دوسری طرف کا بھی ایشو مطلب لائک کبھی کسی نے سنا نہیں اس کو کہ مطلب دوسری طرف کا کیا ویوز ہیں، کیا ان کا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے آج کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی نکلتے ہوئے. یہ ججز کو چاہیے، اسلام آباد کی جو ادھر پرمیشن دیتے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، مطلب کون ہے زمان نصیبی. ایک استحکام پاکستان پارٹی لاہور کا صدر ہے رجب بٹ، ایک پاکستانی یوٹیوبر ہے. نہ میں اس کے خلاف ہوں، نہ آپ اس کے خلاف ہیں، کوئی بھی اس کے خلاف نہیں. یہ کرے کیا نام ہے اس کا، فیملی بلاگنگ کرے، یہ جو مرضی کرے، کوئی اس کے خلاف نہیں. پر قانون توڑنے والوں کے ہم خلاف ہیں، جو کہ سر عام ٹوٹتا نظر آ رہا ہے. اس کی شادی رجب بٹ سے لے کے لائک ایک ٹک ٹاکر سے اس کا معاملہ ہوا پچھلے کچھ عرصہ پہلے لاہور میں، جس کا نام تھا عمر بٹ وغیرہ، علی بٹ وغیرہ، جس کی شادی بھی اس بات میں ہوئی ہے، یہ انگلینڈ میں تھا. تو ان کے گھر گنز لے کے گئے، ایف آئی آرز ہوئی، تب گنز لے کے گئے، کچھ بھی نہیں. آن ریکارڈ چیزیں نہیں. یہ تو سی سی ڈی تو کہتی ہے ہم کسی کو نہیں چھوڑتے، سی سی ڈی سے پہلے کا واقعہ، یہ مطلب لائک اس کے انگلینڈ جانے سے پہلے کا واقعہ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے قانون تو ہے نا. دیکھیں میری ایک بات سنیں، ایک سادی سی مثال ہے کہ آپ اس حد تک لوگ، اب ایک بچہ ہے، میں نے تو اپنے بچوں کو سختی سے منع کی ہے کہ رجب بٹ ڈکی جیسے لوگوں کا ولاگ نہ دیکھیں، اور نہیں دیکھیں، نہ دیکھنے بھی نہیں دیتا. اسی طرح باقی جو والدین ہیں ان کو بھی چاہیے، اگر نہیں باز آتے. یہ دیکھیں آپ این سی سی آئی اے میں کبھی اس کی ایک ویڈیو پچھلی اٹھا کے دیکھ لیں، ایک سٹوری کی تھی اس نے، مطلب میرے ایک اخبار میں خبر دی تھی کہ اس نے وائلیشن کی ہے ٹریفک کی. اس کے سارے دوست ٹریفک وارڈن کو اور ایک انسپیکٹر کو اور ڈی ایس پی کو پڑھ گئے تھے اس دن. اس کے بعد اس نے 10 منٹ کا ایک ولاگ میرے پہ اس اخبار پہ اور اس میں کیا تھا، جی میری فرنٹ پہ خبر لگا دیجیے. یار آپ کیا تاثر دینا چاہ رہے ہیں لوگوں کو؟ کیا آپ اپنے بچوں کو دینا چاہ رہے ہیں کہ رجب بٹ، میں تو رجب بٹ کو نہیں کہوں گا کہ آپ فیملی بلاگنگ کرتا ہے، اس کو پورا رائٹ ہے کرنے کا، بٹ قانون توڑنے کا پاکستان میں کسی کو، ریاست سے تگڑا بھی کوئی نہیں. آج آپ کو یہ بھی ایک بات بتا دوں، ریاست سب سے تگڑی ہے. ریاست چاہے ایسے لوگوں کو، ایسے ناسوروں کو روک سکتی ہے اور روکنا چاہیے. اچھا کون سی طاقتیں ہیں لوگوں کے پیچھے؟ یہ لوگ جو ہے وہ کالا دھن سفید بھی کرتے ہیں، بہت سی ایسی باتیں سننے میں آئیں. یہ لوگ جو ہے وہ وائلیشنز کرتے ہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں، باہر کے ویزے بھی لگوا لیتے ہیں. یہ لوگ جھگیوں سے اٹھ کے اور جو ہے وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں بھی پھر رہے ہیں. شاہزیب ان کا رائٹ ہے، اگر وہ محنت کرتے ہیں، فیملی بلانگنگ کرتے ہیں، نہ مجھے کرٹیسائز کرنا چاہیے نہ آپ کو کرٹیسائز کرنا چاہیے. لیکن ایک بات کالے دھن کا تو میں تو نہیں کہوں گا. لیکن یہ جب چیزیں سامنے آئیں گی، آج تک رجب بٹ کسی ایجنسی سے، کسی ادارے سے، کسی پولیس سے انویسٹیگیٹ ہوا؟ میرے لیے آپ یہ بات بتا دیں. قانون کی بات کرتے ہیں ہم، تقاضوں کی بات کرتے ہیں، آج تک رجب بٹ کے صحیح ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے، کیا ہے، کسی کیس میں کسی جگہ بھی اس کو ایک قانون کی وہ کہتے ہیں چھاننی سے نہیں گزرنا پڑا. جب تک نہیں گزرے گا، مجھے آپ کو کیا پتا رجب بٹ کیا کرتا ہے، پہلی بات. دوسری بات آپ یہ دیکھیں، آپ کو بھی، آپ طاقتوں کی بات کرتے ہیں، ان کے دیکھیں سیاستدان، ان کے بچے مطلب دیکھتے ہیں ان کے فیمس ہیں، ملینز میں ویوز ہیں، مطلب جاتے ہیں اپنے والدین کو کہتے ہیں. کون سا سیاستدان پہ اپنی ویڈیوز میں نہیں لے کے آئے؟ مجھے بھی پتا، آپ کو بھی پتا ہے. میرے نام لینے سے تو نہیں یہ بات سامنے آئے گی. آپ ان کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، ڈکی ہو گیا، رجب ہو گیا، مطلب اور وٹ ایور اسٹرالوجیز ہو گئیں. مطلب میرے خیال سے میں جو کہوں گا کہ یہ اگر یہ بچوں کے لیے، مطلب ہمارے جو بچے ہیں نا، اس سے گہرا اثر پڑتا ہے. آپ میری ایک بات سنیں، یہ کیا مائنڈ میں بچے کیا آئے گا؟ نوجوان نسل کے ایک موبائل اٹھاؤ، کروڑ پتی ہو جاؤ، ارب پتی ہو جاؤ، دو مرضی کرتے رہو، قانون توڑتے رہو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم تو یہ تاثر دے رہے ہیں نا. تو یہ تاثر زائل کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے پنجاب گورنمنٹ کو، این سی سی آئی اے کو، ایف آئی اے کو، جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، معزز ادارے ہیں. اور آپ کو میں پھر ایک دفعہ کہوں گا، پہلے بھی میں نے اپنی گفتگو میں کہا ہے، اداروں سے اور ریاست سے تگڑا کوئی نہیں ہے. اگر ایسی چیزوں کو روکنا چاہیے اور روکنا چاہیے. ابھی رجب بٹ اور ندیم نانی والا جو ہے وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں. طلعت صاحب ان کے اوپر کون کون سے مقدمات ہیں اور اب آگے کیا ان کی بھی حالت ڈکی بھائی والی ہونے والی ہے؟ سر میری ایک بات سنیں، اگر یہ ڈکی بھائی والی حالت ہوتی تو یہ پاکستان آتے ہی نہ. ڈپورٹ تو نہیں کیا گیا، اس کا خود آپ نے سنا ہے کہ اسٹیٹمنٹ اس اس کی نے سامنے کہا آ جی گئی ہے. میں کیا نام ہے، ویزا کلاس میں آیا ہوں، ویزا ویزا کینسل ہوا ہے.
بزنس کلاس میں، بات اس کی ٹھیک ہے، وہ بزنس کلاس میں آیا ہے، اگر ڈپورٹ کرتے ہیں تو ایک عام سیٹ کے ذریعے بٹھا دیتے ہیں. یہاں پہ اگر وہ ابھی باہر تھا، یو کے میں تھا، ڈپورٹ اس کو کہہ دیا تھا 2 دن میں آپ کنٹری چھوڑ دیں، اس کے بعد اس کی پروٹیکٹیو بیل ہو گئی، اس کے جائے بغیر. آپ مجھے یہ بتائیں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ جائے بغیر پروٹیکٹیو بیل لے لیں؟ میں نے تو نہیں کبھی سنا. اس کے لیے جانا بھی ندیم نانی والا کا آپ کریکٹر دیکھیں، مجھے ایک آپ کیا نام ہے، آئی فون بانٹنا، یہ ایک فینٹیسی کی دنیا ہے، بچوں کو خراب کرنے کی دنیا ہے. اس کے پیچھے حقائق کچھ اور ہیں. جعلی نوٹ یہ پھینکتے ہیں اس کے اوپر شادیوں پہ. جعلی مطلب ڈالر بڑے نکلے ہوئے میری ہیں. ایک بات سنیں نا، مطلب آپ اپنی ماں بہن بیٹی کے اوپر سے آپ نوٹ بار کے پھینک رہے ہیں، میں تو اس کو الاؤ نہیں سمجھوں گا. ایک ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، اسلامی ملک ہے، ہم تو اس چیز کو اجازت نہیں دیتے. اس کے لیے ہمارے علماء، اچھا میں ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں، اس نے جب کوئی مسیح برادری کے خلاف بات کی، علماء برادری بھی اس کے گھر پہنچ گئی اس کی دینے کے لیے، فتویٰ دینے کے لیے، جی اس نے جلاب بالی میں کی ہے، مطلب لاشعوری میں کی ہے، معافی چاہتے ہیں. دیکھیں ہمارے علماء کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ایسی چیزوں کو. مطلب وہ علماء ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، ہمارا آج سے 20 سال پہلے سے ان کا ملنا جلنا ہے. میرے خیال سے ان کو بھی زیب نہیں دیتا ایک معمولی یوٹیوبر کے لیے. لوگ اس کو فیمس کہتے ہیں، ہوگا فیمس، لیکن میں اس لیے اس کے معمولی یوٹیوبر دیتا ہوں. پاکستان کی عوام کو، بچوں کو، فیملیز کو اس کا کیا فائدہ ولاگنگ کا؟ مجھے ایک بات ہے، پیسے کماتا ہے یہ اپنے لیے کماتا ہے، پاکستان کے لیے نہیں کماتا. یہ جو چھچوری حرکتیں کرتا ہے، اپنے باپ کے کان کھینچتا ہے، اپنی ماں کو وہ ٹھیک ہے مذاق میں کہتا ہے، تو ہمارا ایک بچہ 10 سال کا، 6 سال کا، 9 سال کا، وہ کیا سیکھے گا؟ وہ بھی کل کو اپنی ماں کو ایسی بلائے گا، اے باپ کے کان کھینچے گا، باپ کے کان پہ چٹکیاں مارے گا. یہ آپ نے دیکھا اس کی ویڈیوز میں ہے. اس چیزوں کو ہمارے سیاستدانوں کو شعور چاہیے. جو ملک زمان صاحب ہیں، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، بھائی ہیں، ان کو بھی خیال چاہیے ان سے دوستی، رجب بٹ سے، رجب بٹ کے جو دوست ہیں ان سے بھی دوستی نبھائے، پر ہمارے معاشرے کو خراب کرنے کے لیے ان کو اجازت نہ دیں. رہی بات آپ کہتے ہیں ڈکی والا حال ہوتا تو رجب بٹ آتا ہی نا. یہ پری یہ پلاننگ بگ سے بردرز والا کیا ایشو ہوا ڈکی میں؟ ہم نے دیکھا کہ اچانک ہی پہلے اس کو ایجنسیاں ہی گرفتار کر لیتی ہیں، اس کے بعد جو بھی معاملات نکل رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. یہ کیا چل کیا رہا ہے؟ سر میری ایک بات سنیں، نو ڈاؤٹ ڈکی کے ساتھ ہوئی تو زیادتی ہے. دیکھیں اسی طرح سسٹرالوجی تھی، اسی طرح رجب تھا، رجب کو سپیس ملی، وہ بھاگ گیا، ڈکی قابو آ گیا، سسٹرالوجی کا بھی ہاتھ پڑ گیا، وہ بھی غائب ہو گئی. اب پھر دوبارہ سارے ولاگنگ پہ آ گئے. ہوئی تو زیادتی ہے. جوئے کی ایپس چل رہی ہیں اور آپ اس ایپس کے پروموشن کرنے والے کو آپ گرفتار کر کے ذلیل کریں، اس کی ماں کو، اس کی بیوی کو. کون سا معاشرہ اجازت دیتا ہے؟ دیکھیے اگر ڈکی کی بیوی اور ڈکی ولاگنگ کرتے ہیں وہ ان کا اپنا میٹر ہے، ان کا ہے، لیکن بینگ معاشرہ انسانیت، اس کی ماں کو آپ مطلب جو ڈکی بتا رہا ہے اس حساب سے تو میرے خیال سے فرونیت ہی تھی. لیکن ایک پھر میں بات کہوں گا کہ دوسرے سائڈ آفیسرز کا جو ابھی ورشن سامنے نہیں آیا، ہو سکتا ہے وہ کچھ اور اس کے بارے میں بتائیں، وہ تو بھی اندر ہیں، وہ استعفے دے چکے ہیں. لیکن یہ بگ بردر والا جو بھی تھا اس کا مسیحا تھا. لوگ کچھ کہتے ہیں، کنٹروورسی کچھ چلتی ہے، باہر بیٹھے یوٹیوبر کچھ کہتے ہیں. میرے خیال سے جو بھی ہوا ڈکی کو ضمانت ٹائملی ملنی چاہیے تھی. اور ویسے بھی ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر جو سابق تھے NCCIA سرفراز چودھری صاحب، ان کا ایٹیچیوڈ ایک افسری کا نہیں تھا. ایڈیشنل ڈائریکٹر ایک بڑی پوسٹ ہوتی ہے NCCIA کی، آپ ایک ذمہ دار آفیسر ہیں. آپ کبھی ان کے آفس جاتے، 50 یوٹیوبرز اور کیمرہ مینس اور رپورٹرز ان کے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لائن لگا کے انٹرویوز دے رہے ہیں. دوسری جو ڈکی کو کھڑا کر کے ڈاکٹر عفان کی ویڈیو سامنے آئی ہے، وہ پوچھ رہا ہے کہ بیٹا میں نے آپ کو مارا ہے. میرے خیال سے ڈاکٹر عفان پہ بھی FIR ہونی چاہیے. وہ اس لیے ہونی چاہیے کہ یار ایک میری بات سنیں، اس کو آپ تذلیل کر رہے ہیں ڈکی کو سامنے کھڑے کر کے، اور ڈاکٹر عفان بیٹھ کے سامنے افسروں کی طرح NCCI کا ڈائریکٹر ہی ہے وہ جو بٹھایا ہوا تھا. یار نہ کریں ایسے. ہم اب کس طرف جا رہے ہیں، ادارے کس طرف جا رہے ہیں؟ بہرحال ایکشن تو بہت ہوا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں یہ جو ایکشن ہوا ہے کہ آنے والے جو آفیسرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں. مطلب کیا اسی طرح ہی چلتے ہیں یا کوئی ایک ایسی حکمت عملی جو ملک اور قوم کے مفاد میں اس کو لے کے چلیں گے؟ جی بلو، بہت شکریہ. طلال اشتیاق صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور اپنے میزبان شاذیب بھٹی کو بھی اجازت دیں. مزید اپڈیٹس کے لیے جو ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اللہ نگہبان.